अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसे बेड पर लटाकर इस पर ब्लैंकेट डालकर वो अपने पड़ोस ही में मौजूद फ़खरी साहब को बुला लाया, जो एक डॉक्टर थे। इसे इस फ्लैट में रहते हुए तकरीबन 3 साल हो गए थे, इसलिए आसपास के काफ़ी लोगों से इसकी जान पहचान थी। उन्होंने चेकअप के बाद दवाई लिख कर दी। ज़रग़ाम देखो, इसे बहुत तेज़ बुखार है, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते रहो और कोशिश करो ये कुछ खा ले। जी, इसने इस बात में सर हिलाया और इन्हें छोड़ने डोर तक आया। चौंकना अब काफ़ी देर हो चुकी थी। इसने कॉल करके अम्मू जान को इसकी ख़राब तबीयत का बताया और साथ ही वापस ना आने के बारे में बताया। वो जिस वक्त होश में आई वो इसके करीब चेयर डाले इसकी पेशानी पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रहा था। ज़ैनब को आंखें खोलता देखकर वो उठकर खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। ज़ैनब बिल्कुल खामोश सी पड़ी रही। वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। 2 दिन से खाली पेट होने की वजह से इसमें उठने की हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद वो दूध और ब्रेड लेकर कमरे में दाखिल हुआ। साइड टेबल पर दोनों चीज़ें रखकर इसके करीब आया। इसे उठने में मदद दी। ज़रग़ाम ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे ज़ैनब ने थाम लिया। थोड़ी सी हिम्मत कर वो उठकर बैठ गई और दूध के छोटे छोटे सिप लेने लगी। वो सामने चेयर पर टांग पे टांग जमाए इसकी कार्रवाई मुलाजा कर रहा था। आज पहली बार ज़रग़ाम अली ख़ान ने इसे बग़ैर चादर के देखा था। इसकी चादर गले में पड़ी थी। डार्क ब्राउन बाल गिरने की वजह से खुलकर कंधों पर बिखरे हुए थे। बीमारी की वजह से इसकी जर्दी माइल रंगत हो रही थी। दूध का गिलास ख़त्म करके जूं ही इसकी कुछ ताकत महसूस हुई, इसने अपनी चादर सर पर टिका दी। ज़रग़ाम की नज़रों से ख़ाइफ होकर वो अपनी गोद में रखे हाथों को मसलने लगी। सॉरी, मेरी वजह से आप लेट हो गए। मैं ठीक हूँ, अब हमें चलना चाहिए। ज़रग़ाम ने एक हंकार भरा। जी, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, अब आप आराम करें, हम सुबह ही गाँव के लिए निकलेंगे। इसकी बात पर इसने शुक्र का कलमा पढ़ा और कमरे से इसके जाने का इंतज़ार करने लगी। इसे मुंतज़िर पाकर वो कमरे से निकल गया और ज़ैनब इतने दिनों बाद नरम बिस्तर मुयस्सर होने से कुछ ही पल में नींद की वादियों में गुम हो गई। वो कई बार कमरे के चक्कर लगा चुका था, लेकिन वो घोड़े गधे बेचकर सो रही थी। वो अपने लिए कॉफ़ी लेकर टीवी के आगे बैठ गया। कॉफ़ी के छोटे छोटे सिप लेने लगा। खटके की आवाज़ से इसने पीछे मुड़कर देखा। वो गुलाबी शलवार कमीज़ पर बड़ी सी चादर लिए तैयार खड़ी थी। मैं तैयार हूँ, हम चलें। ज़रग़ाम ने रिमोट उठाकर आवाज़ कम की और चलता हुआ इसके करीब आया। इसकी पेशानी को हाथ से छूकर बुखार चेक किया। अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? जी ठीक हूँ। वो सामने किचन है, नाश्ता किचन में रखा है, नाश्ता कर लो फिर निकलते हैं, तब तक मैं चेंज कर लेता हूँ। वो नाश्ते से फारग होकर आई तो वो सामने ही कोट पहनता हुआ रूम से बाहर निकला। चलिए जी चलिए, ओके, पहले ही काफ़ी देर हो गई है, वो घड़ी देखते हुए बोला और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। वो इसके पीछे चल दी। थोड़ी देर के बाद ब्लैक मर्सिडीज हवाओं से बातें करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। 5 घंटे का थका देने वाला सफ़र के बाद जिस वक्त वो लोग गांव की हदूद में दाखिल हुए, पहले तो इनके इंतज़ार में 2 गाड़ियां खड़ी थी, एक ज़रग़ाम की गाड़ी के आगे जबकि एक पीछे चल दी। इनकी गाड़ी जिस वक्त हवेली में दाखिल हुई तो पहर ढल रही थी। ज़रग़ाम ख़ान ने थोड़ी देर इसके नीचे उतरने का इंतज़ार किया। तुम इस साइड पर चली जाओ, इसे इशारे से बताकर इसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से चल दिया। ज़ैनब ने चारों तरफ का जायज़ा लिया। एक साइड पर गराज था जहाँ पहले से ही 2-3 गाड़ियाँ खड़ी थी। एक तरफ खूबसूरत सा गार्डन था, जबकि इसके बिल्कुल सामने लकड़ी का एक आईनी दरवाज़ा था। वो सुस्त कदमों से आगे बढ़ी और लकड़ी का दरवाज़ा धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई। सामने एक बहुत बड़ा हाल था। हाल के दरमियान में रखे सोफे पर एक बेहद नफीस सी खतून बैठी थी। बहुत से मुलाजिम आ जा रहे थे। इन खतून ने मुड़कर ज़ैनब को देखा। ज़ैनब को लग रहा था इसका असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। वो आगे बढ़ी, सर झुकाकर इस औरत के करीब जाकर खड़ी हो गई, जबकि ज़ायदा खतून उलझती नज़रों से सामने खड़ी सुर्ख़ सफ़ेद रंगत और ख़ूबसूरत नकोश की मालक लड़की को देख कर रही थी, जो डरी सहमी सी खड़ी थी। बेटा, कौन है आप? जी मैं ज़ैनब, अम्मो जान, ज़ैनब है ये। ज़ैनब के पीछे खड़ा ज़रग़ाम अली ख़ान बोलता हुआ इसके करीब से गुजरकर माँ के गले जा लगा। इनके अलग होते ही इसने एक नज़र ज़ैनब पर डाली, जो सर झुकाए अपने पाँव पर नज़रें जमाए खड़ी थी। ज़ाहिदा बेगम उठकर ज़ैनब के पास जाने लगी। जब ज़रग़ाम ने इनका हाथ पकड़ लिया और नफ़ी में सर हिलाया,
وہ ایک نظر زینب پر ڈال کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نیلم، انہوں نے اپنی ملازمہ کو آواز دی، نیلم، زینب بیٹی کو اوپر۔ زرگام، زرگام نے ایک بار پھر انہیں درمیان میں ٹوک دیا، نیلم انہیں امّو جان کے ساتھ والے کمرے میں لے جاؤ۔ زینب نے ایک نظر زرگام علی خان پر ڈالی جو چہرے پر پتھریلے تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ملازمہ کے پیچھے آگے بڑھ گئی۔ زرگام کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ ماں کے گلا گھنگھرانے پر وہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ زرگام، تم یہ سب اچھا نہیں کر رہے ہو۔ ان کی بات پر وہ طنزیہ سا مسکرایا۔ زرگام، یہ وہی زینب ہے جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تم اس کے کالج کے باہر کھڑے رہتے تھے۔ اماں جان، وہ بہت پہلے کی بات ہے، اب سب کچھ بدل گیا ہے، اور ہاں، وہ یہ سب نہیں جانتی۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ اسے اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے تو چپ کروا لو گے، لیکن جس دن زینیا کو ہوش آ گیا تب کیا ہوگا؟ وہ تمہارے ساتھ گئی تھی اسے دیکھنے۔ کچھ یاد کر کر ان کی آنکھوں میں کٹکیاں سے چبھنے لگیں۔ کیسے وہ اس کے ساتھ گئی تھی؟ اور جب زرگام نے اشارے سے اسے زینب کے بارے میں بتایا تو وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی، شہزادے، تم بھی کبھی اظہار محبت نہیں کرو گے؟ لگتا ہے یہ کام تمہاری جگہ مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ وہ ڈور اوپن کر کر جب نیچے اترنے لگی، اس سے پہلے ہی اس کا ہاتھ زرگام نے تھام لیا۔ اپیا، میں جانتا تھا تم کچھ ایسا ہی کرو گی، اسی لیے میں پہلے ہی تیار تھا۔ یہ میرا کام ہے اور میں یہ خود ہی کروں گا۔ وہ اس کی بات پر دل سے مسکرائی اور زرگام کی بات پر وہ اسے خلیل جبران کی محبت کا قصہ سنانے لگی۔ وہ چینج کر کر لیٹا تو چھم سے اس کا صبح والا روپ آنکھوں میں اتر آیا۔ گلابی کپڑوں پر سفید چادر سے خود کو چھپائے جس میں اس کی دودھیا رنگت چمک رہی تھی، وہ جب اس کے قریب آئی وہ اسے اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی اور زرگام علی خان اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اس کے باپ اور بہن پر بہت غصہ ہونے کے باوجود جب وہ سامنے آتی تو اسے دیکھ کر اس کے اندر اس کے لیے محبت کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں باقی رہتا تھا۔ وہ صبح اٹھ کر معمول کے مطابق زاہدہ خاتون کے کمرے میں آیا تو سامنے ہی بیڈ پر ان کے قریب زینب بیٹھی نظر آئی۔ زرگام کو دروازے میں دیکھ کر اس کی پلکوں کی جھالر گرا دی۔ وہ چلتا ہوا زینب والی سائڈ پر آیا اور ماں کے آگے جھک گیا۔ جھکتے ہوئے اس کا کندھا زینب کے سر سے ٹکرایا۔ زرگام کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس نے اپنا سانس روک لیا۔ اس کے کولون کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی۔ بلیک پینٹ پر وائٹ کلر کی شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ زینب نے ایک نظر اس کا تفصیلی جائزہ لیا اور وہ اپنی ماں سے الگ ہوتا ہوا زینب کے قریب ہی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے خود کو سفید رنگ کی چادر میں کچھ اس طرح چھپا رکھا تھا وہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا اس نے کون سے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب بھی وہ بھاگنے کے لیے پر توڑ رہی تھی، اسے کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا۔ مجھے ایک کپ کافی چاہیے، میں لے آتی ہوں۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہوئی، وائٹ کلر کے پاؤں کو چھوتا ہوا فراک جس پر وائٹ ہی موتی لگے ہوئے تھے وہ بیڈ سے نیچے اتری اور وائٹ کلر کے خصے پاؤں میں پہنتے ہوئے زرگام علی خان کی نظریں اس کے خصے میں مکین خوبصورت پاؤں پہ اٹک گئی۔ وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی ہڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھی اور اسی کی چیئر کے ساتھ اٹک کر اس کے اوپر گرنے والی تھی۔ زرگام نے ایک ہاتھ اس کے بازو پر جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اس کو گرنے سے بچایا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی اور خود کو اس کی گرفت سے چھڑواتی ہوئی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ زاہدہ خاتون کھلکھلا کر ہنس دی اور ان کی ہنسی میں زرگام علی خان کا قہقہ بھی شامل تھا۔ آج اتنے عرصے بعد وہ اس طرح خوش نظر آ رہا تھا۔ زاہدہ خاتون نے اس پر نظریں جما کر اس کی خوشیوں کی دائمی دعا کی۔ زرگام علی خان اس وقت بیٹھک میں موجود تھا جہاں گاؤں کے چند معزز بزرگ موجود تھے۔ بیٹا، جب سردار صاحب زندہ تھے تو تب ہم نے انہیں بتایا تھا گاؤں میں پانی کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ جلد سے جلد اس مسئلے کا حل نکالیں گے، لیکن اسی دوران ان کی موت واقع ہو گئی تو یہ معاملہ درمیان میں لٹک گیا۔ اب جب آپ سردار بن گئے ہیں تو آپ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں۔ ہماری عورتیں کئی میل پیدل چل کر جاتی ہیں، پانی بھر کر لاتی ہیں، لیکن وہ پانی ہماری ضرورت کے لیے ناکافی ہے۔ آپ لوگ بے فکر رہیں، میں جلد سے جلد کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اس کے لیے یونیسیف اور گورنمنٹ کے اہلکاروں سے بات کرتا ہوں، انشاءاللہ جلد از جلد کوئی حل نکل آئے گا۔ ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، اس لیے ہم نے آپ کو سردار چنا ہے۔ امّو جان، مجھے اسلام آباد جانا پڑے گا کیونکہ یہاں رہ کر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہاں میں اپنے تعلقات استعمال کر کے کوئی نہ کوئی حل نکالتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم بہتر سمجھو۔
زائدہ خاتون، زینب اور گھر کے تمام ملازمین اس وقت ٹی وی کے آگے برجمان تھے اور زرغام علی خان کی پارلیمنٹ میں تقریر سن رہے تھے۔ زینب کو زائدہ خاتون پر رشک آیا۔ وہ اتنے قابل بیٹے کی ماں ہے، اسے خود پر بھی ناز ہوا کہ وہ نام ہی کا صحیح مگر اس کے نام کے ساتھ اس شخص کا نام جڑا ہے۔ اس کی تقریر کے اختتام پر اس کے گھر والے میں موجود سب لوگ کھڑے ہو کر اس کے لیے تالیاں بجائیں۔ سب کے چہروں پر ایک اندیکھی خوشی تھی۔ ان کا سردار ان کے لیے ان کے حق میں مقدمہ لڑ رہا ہے۔ وہ جس وقت یہ پروجیکٹ منظور ہوا وہ فرحت اور مسرت سے اپنی جگہ کھڑا ہوا۔ عین اسی وقت اس کے موبائل پر صفوان یحییٰ کی کال آئی۔ اس نے کال ریسیو کر کان کے ساتھ موبائل لگایا اور دوسری طرف کی بات سن کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ وہ بہت رش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ صفوان نے اسے بس ہاسپٹل پہنچنے کے لیے کہا تھا، زرغام کی جان پر بن آئی تھی۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر وہ پاگلوں کی طرح اندر بھاگا۔ زینیا کے روم کے باہر پہنچ کر ڈور کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس کے بیڈ کے قریب بہت سارے ڈاکٹرز کھڑے تھے۔ وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک طرف کھڑے صفوان کی نظر جب زرغام پر پڑی وہ بھاگ کر ان کے گلے لگ گیا۔ زرغام، اسے ہوش آ گیا، اس نے کوما کو شکست دے دی ہے۔ صفوان کی آواز اسے بہت دور سے آتی ہوئی سنائی دی۔ وہ اسے الگ کرتا ہوا کسی ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑھا اور ڈاکٹرز کو ایک طرف کرتا ہوا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ زینیا کی نظر جب اس پر پڑی وہ نکاہت سے مسکرا دی۔ زرغام نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ وہ بے باز رونے لگی۔ اس نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پونوں سے چنے اور اسے چپ رہنے کے لیے سر نفی میں ہلا دیا۔ ڈاکٹرز نے اسے مبارکباد دیتے ہوئے وہاں سے جانے لگے۔ وہ زینیا کا ہاتھ پکڑے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ صفوان بکھرا سا خوشی سے سرشار ایک سائیڈ پر کھڑا تھا جبکہ زرغام ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ وہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ وہ واقعی لوٹ آئی ہے۔ ایک نرس نے آ کر اسے مختلف مشینوں سے آزاد کرنے لگی۔ بہترین علاج سے وہ جسمانی طور پر بالکل صحت مند تھی۔ دونوں بہن بھائی بس خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ زرغام کے پاس پوچھنے کے لیے بہت سارے سوالات تھے لیکن وہ ابھی ان کے جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ زرغام ڈاکٹر سے اسے گھر لے جانے کی پرمیشن لینے کے لیے روم سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد صفوان چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بینچ پر بیٹھ گیا۔ زینیا نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اسے یاد نہیں رہا تھا۔ صفوان کو ڈاکٹرز نے پہلے ہی بتا دیا تھا کچھ لوگ اس کنڈیشن سے باہر آنے کے بعد اپنی یادداشت کا ایک حصہ بھول جاتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہیں یاد آ جاتا ہے۔ آپ کون؟ وہ ڈری سہمی سی آواز میں بولی۔ میں زرغام کا دوست ہوں۔ اس کے جواب پر وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے زرغام گیا تھا۔ صفوان سمجھ گیا اس کے اتنا قریب بیٹھنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا اور وہ ایک آہ بھر کر اس سے دور ہٹ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ زرغام نے وہیل چیئر پر اسے اپنے بازو میں اٹھا کر احتیاط سے گاڑی پر بٹھایا اور وہ صفوان سے گلے ملا۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو تم آ جانا۔ صفوان، ابھی اسے کچھ وقت لگے گا۔ زرغام، میں اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، میں تمہیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ فی الحال وہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ اس کا کندھا دباتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ صفوان نے اپنا موبائل میں چپکے سے اس کی تصویر لے لی۔ وہ تب تک وہاں کھڑا رہا جب تک گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اس کی گاڑی کے مخصوص ہارن پر زینب کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ سر جھکائے کمرے میں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے باہر سے زائدہ بیگم کے رونے کی آواز آئی تو وہ تجسس کی وجہ سے باہر آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر کھٹک گئی جہاں زائدہ خاتون زینیا کو سینے میں پیچھے زور و قطار رو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے تھوڑا اور آگے آئی۔ زائدہ خاتون کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کاہی کلر کے شلوار قمیص میں ہم رنگ دوپٹہ رکھے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زرغام علی خان کی نظریں جو اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ آج وہ پورے 1 ماہ بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ زائدہ خاتون اس سے الگ ہوئی تو زینیا کی نظریں زینب پر پڑی تو اس نے مسکرا کر زرغام کی طرف دیکھا۔ زرغام نے زینب سے نظریں ہٹا کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ بھابھی ہیں ہماری۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔